अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 फरवरी 2022 बरोज़ हफ्ता शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। यौम कश्मीर के हवाले से आपको पता है पूरा पाकिस्तान यकजा है इस मामले में, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इंडिया ने जो मज़ालिम कश्मीर पे ढाए हैं, आर्टिकल 370 पे मेरी भी एक बड़ी जदोजहद है। आज मौका नहीं किसी वक्त, या चले मैं कोशिश करता हूँ बैकग्राउंड पे आपको वो आर्टिकल 370 के हवाले से वो मैंने जो चीफ़ जस्टिस इंडियन सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि आज खुद नोटिस ले। बहुत बड़ी जमहूरियत है ना, बड़ी बातें करते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो भारत के प्रचार करने वाले, वो आसमा जहांगीर थी, तलत हुसैन, हामिद मीर, आसमा शराजी, ये वो लोग जुर्रत कितनी का है इनको इस हवाले से बात करने की। ये आप सारा कुछ आपके सामने है, लेकिन हम बैठे नहीं। मैंने 2-3 दफ़ा लिखा है और एक ख़त मैं आपके सामने रख रहा हूँ और दोबारा मैं फिर मज़ीद लिखने जा रहा हूँ। कश्मीर आज़ाद होकर रहना है, इंडिपेंडेंट होगा इंशाअल्लाह, फिर पाकिस्तान के साथ मिलेगा। ये तो फ़ैसला होने वाला है और बहुत जल्द होगा। अब ये एक लंबी कहानी है कि ये ग़ज़वाए हिंद के साथ जाता है या वैसे आता है, लेकिन ये बहुत जल्द होगा और भारत को मुँह की खानी पड़ेगी, टुकड़े टुकड़े होगा। अमेरिका के साथ जो कुछ हुआ वो आप सब ने देख लिया। चलें आज का मौजू जो है हमारा, इसके साथ ही चलें शयान का एक, लेकिन मैं अभी मेन जो आज मैंने बात करनी है, मुंह की खाना पड़ी नवाज शरीफ माफिया को, जो उनके फ्रंट मैन प्रॉक्सी थे, केस ही नहीं बना सके। वो बनता भी नहीं था केस जी। जो अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसे एक बड़ा हाइप क्रिएट करने की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना केस ही पेश नहीं कर सके, बनता ही नहीं था। बहरहाल फिर भी चलें, आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हालात और वाक़यात क्या हैं। हाँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको अब बड़े अहम इशू की तरफ। अहम इशू ये है, आपको पता है शयान बड़ी मेहनत कर रहा है, 16 साल का बच्चा है और वो बरतानिया में जहाँ पढ़ रहा है वहाँ इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है और बड़े अरसे से बहुत जदोजहद कर रहा है। अभी आपके सामने इनकी जो जाली से मुराद है वो ओपिनियन डॉक्टरों के, जो बेवकूफ़ बनाने के लिए बीमार है, पता नहीं क्या बीमार हैं, वो क्या बीमार हैं वो अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। यूके होम ऑफिस में बाकायदा शयान अली ने कंप्लेंट दायर कर दी है और लिखा है उसने, आई फाइल ए कंप्लेंट एंड रिक्वेस्ट टू द यूके होम ऑफिस। नवाज शरीफ मस्ट हैव his medical condition verified by UK doctors instead of doctors of his choice। ये बड़ी ज़बरदस्त बात किया है ना, चेक करके पता चल जाएगा। वो हो बल्कि वॉलंटियर करना चाहिए नवाज शरीफ को, हाँ जी मैं तैयार हूँ, वो नहीं आएगा। इस पे यूके होम ऑफिस ने बाकायदा जवाब दिया, थैंक यू, योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू द होम ऑफिस, यू डू नॉट नीड टू रीसबमिट दिस इन्फॉर्मेशन, द होम ऑफिस टेक्स ऑल रिपोर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सीरियसली। The information you have submitted has been sent to the Home Office intelligence team. All information submitted is examined by an intelligence officer and action taken as appropriate। 2 ख़तरनाक काम हो सकते हैं, एक तो डेविड रोमेश लॉरेंस और डॉक्टर फयाज शॉल। मस्खरा था कोई, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन इस तरह बेईमानी नहीं करनी चाहिए। और बड़ी तफसीली प्रोग्राम आपने इस हवाले से डॉक्टर शाहिद कुरैशी के साथ देखेंगे, जहां हम पोस्टमार्टम करेंगे मेडिकल रिपोर्ट्स का कि लंदन में अगर होनी है कैसी होनी है। हल्का अलर्ट जाता है शयान का कि वो खड़ा है। आगे हम लेके चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलाउद्दीन ने और एक और एडवोकेट है, उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी, जनाब जुडिशल कमीशन बनाए, प्रॉक्सी पिटीशन कहते हैं ना। वो एक सो कॉल्ड लिबरल माफिया है जो इकट्ठा हुआ है और नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चल रहा है। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में भी ताहयात नाहली के हवाले से भी प्रॉक्सी पिटीशन दायर की। ये भी प्रॉक्सी पिटीशन में बहुत पहले से सिंध हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, दोस्त हैं हमारे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन ही क्यों दायर की? और उन्हीं दिनों में जब राना शमीम वाला मामला चल रहा था, असल कहानी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आपको पता राना शमीम ने वकील किया था लतीफ़ अफरीदी को, आसमा जहांगीर, ये सारे वो लोग हैं जो सो कॉल्ड लिबरल कहलाते हैं या जिनका अपना एक एजेंडा है
وہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اور آپ کو پتہ میں نے ہی یہ بتایا تھا کہ اور بہت پہلے میں نے بتایا تھا رانا شیو جب نومبر میں جب یہ گئے ہوئے تھے امریکہ، یہ پہلے امریکہ گئے تھے، یاد رکھیے گا. اور امریکہ ایک ڈرامہ بنایا کہ کچھ سیمینار، یعنی کیا کہ وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے، بیوقوف بنا رہا ہے قوم کو. اور یار یہ گئے ہوئے تھے وہاں پر، تو وہاں پر پہلے ہی احمد نورانی صاحب نے وہ جو فیک آڈیو ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی تھی، وہ اس کو سنوائی گئی. اور یہ کسی کو سارے ریکارڈ سامنے آیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ آڈیو سنانے کے بعد پھر 2 دن کے لیے لنڈن آئے. اور آپ کو پتہ ہے رانا شمیم نے ماربل آرچ کے اندر چارلس گتھری کو بلا کر ان کے سامنے، اور چارلس گتھری نے اپنا عرفان ہاشمی نے جو گفتگو کی وہاں انہوں نے مان لیا کہ یہ نواز شریف بھی وہاں پر موجود تھے. تو ایجنڈا بڑا کلیئر ہو گیا، کڑیوں سے کڑیاں مل گئی. اور اس وقت ہم نے بھی بتایا آپ کو، ہم نے بھی فیک ٹیپ آپ کو بتایا کہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس سے یہ آواز کو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. میں نے پروگرام میں بھی بتایا. شارٹس ہے وہ میں آپ کو وہ ٹیکنالوجی بعد میں چلاؤں گا. پہلے سما نے یہ ساری بات چلائی تھی اور لفظ توڑ توڑ کے کہاں کہاں سے لیے تھے، ذرا وہ سن لیجئے گا. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی، تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. اب ہم آپ کو وہ ڈی فیک جو ہے نا آڈیو یا ویڈیو، وہ سافٹ ویئر ہے کیا، تھوڑا سا وہ اس طرح دیکھ لیجئے گا. یاداشت ذرا کمزور ہے، وہ ہے کیا وہ سن لیجئے گا. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. They're named for the deep learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. There were just some supposed, breakthroughs from academic researchers who work with this particular kind of machine learning in the past few weeks, which would drastically reduce the amount of video you need actually to create one of these. Programs like FakeApp, the most popular and widely available for making deep fakes, need dozens of hours of human assistance to create a video that looks like this rather than this. In August, researchers at Carnegie Mellon revealed software that accurately rendered not just facial features, but changing weather patterns and flowers in bloom. This advance is not yet available to the public. But with increasing capability comes increasing concern. This is kind of fake news on steroids, potentially. We do not know of a case yet where someone has tried to use this to perpetrate a kind of fraud or an information warfare campaign, or for that matter, to really damage someone's reputation. But it's the danger that everyone is really afraid of. In a world where fakes are easy to create, authenticity also becomes easier to deny. People caught doing genuinely objectionable things could claim evidence against them is bogus. Fake videos can also be difficult to detect, though researchers around the world and at the US Department of Defense have said they're working on ways to counter them. Deep fakes do, however, have some positive uses. Take Cereproc, a firm that creates digital voices for people who lose theirs from disease. Speech synthesis is the artificial production of human speech. There are also applications that could be considered either good or bad, like the many, many deepfakes that exist solely to turn as many movies as possible into Nicolas Cage movies. اور پھر آپ کو یاد ہے اس معاملے میں ارشد شریف نے باقاعدہ جو ہے وہ جو آڈیو ہے اس کا فورینسک کرایا جی، اور وہ فورینسک جعلی ثابت ہو گیا. وہ فورینسک کیا ہو گیا جی؟ جعلی ثابت ہو گیا. وہ ذرا وہ دیکھ لیجئے گا. سوال: الفاظ کے سونک سگنیچر کا معائنہ کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ آڈیو مختلف سورسز کو جوڑ کر بنائی گئی ہے
ہر لفظ کا باریک بینی کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہوئے آڈیو کا بیک گراؤنڈ ماحول، آڈیو ریزولوشن، استعمال ہونے والے مائک اور پراکسیمیٹی ایفیکٹ کا جائزہ بھی لیا جائے؟ جواب: باریک بینی کے ساتھ مشاہدہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ آڈیو کلپ کے 25ویں سیکنڈ پر بولنے والے کی ٹون میں غیر معمولی تبدیلی آ گئی۔ 25 سیکنڈ سے پہلے بولنے والا مائک سے دور محسوس ہو رہا تھا اور اس کی آواز بھی کم آ رہی تھی۔ 25 سیکنڈ کے بعد نہ صرف بولنے والا مائک کے قریب ہو گیا بلکہ اس کی آواز بھی بہتر سنائی دینے لگی۔ یہ سب اسپیکٹروگرام میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ 25 سیکنڈز کے بعد والے حصے میں انسانی آواز کی لہروں کا لیول شور کے لیول سے زیادہ ہے۔ 25 سیکنڈ سے پہلے والے حصے میں انسانی آواز کی لہروں کا آڈیو لیول 3kHz رہا۔ پیچ ورک فار forensic.mp3 نامی آڈیو فائل کے کسی بھی لفظ کی ساؤنڈ کوالٹی لیڈ کلپ فار forensic.mp3 کے کسی بھی ملتے جلتے لفظ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ سوال: کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ یہ آڈیو کلپ ایڈٹ شدہ ہے یا اس کے ایڈٹ شدہ حصے کو چھپایا گیا ہے؟ جواب: یہ بات سامنے آئی ہے کہ لیڈ کلپ فار forensic.mp3 نامی فائل 2 مختلف سورسز کو جوڑ کر بنائی گئی ہے، کیونکہ آڈیو کی گونج مختلف ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ آڈیو کو 2 حصوں میں بنایا گیا اور دونوں حصے الگ الگ ماحول میں ریکارڈ ہوئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فیکٹ فوکس کا لیڈ کلپ فار forensic.mp3 نامی کلپ 2 مختلف سورسز کو ملا کر بنایا گیا، کیونکہ آڈیو کے دونوں حصوں کی گونج مختلف ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ آڈیو کو 2 حصوں میں بنایا گیا اور دونوں حصے الگ الگ ماحول میں ریکارڈ ہوئے۔ مسٹر پریمیو نے اس آڈیو کا فورنزک ڈیجیٹل امیج کا تحقیقاتی مشاہدہ کرنے کے لیے اس سے متعلقہ طریقہ کار مکمل طور پر اپنایا۔ مسٹر پریمیو مستقبل میں اس آڈیو سے متعلق مزید مواد ملنے کی صورت میں اس رپورٹ میں تبدیلی کرنے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ مسٹر پریمیو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ سچ اور حقائق پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کی جعل سازی کی صورت میں مسٹر پریمیو 28 USC سیکشن 1746 کے تحت کاروائی کا سامنا کرے۔ جی آپ نے وہ بھی دیکھ لیا اور یہیں سے اب دیکھیں نا، کوئی ڈاؤٹ تو رہ نہیں گیا نا، یہ بھی سارا سچ ثابت ہو گیا نا کہ یہ فیک ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، نواز شریف خاندان، میرٹ پہ کیس کمزور ترین ہے ان کا، کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو یہ میڈیا پہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے مورے کھڑے کیے ہوئے اب کسی نہ کسی شکل کے اندر، اور وہ مورے 1 یا 2 جگہ جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے سامنے ہیئرنگ ہوئی اور ایک سوال پہ آ کر یہ پھنس گئے صلاح الدین صاحب۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جس کا فورنسک کرانا چاہ رہے ہیں، اچھا میں پہلے آپ کو بتا دوں PLD 2019 سپریم کورٹ 675 جب ارشد ملک کی آڈیو آئی تھی، ویڈیو آئی تھی، لیک ہوئی تھی، تو بڑا شور ڈالا تھا اسی نے، مریم نے آ کے پریس کانفرنس آ کے پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ کیا تھا۔ اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ارشد ملک کو جج بھی انہوں نے لگوایا تھا، بشیر کے پاس کیس تھا، بشیر سے کیس ٹرانسفر کیا۔ یہ اب سارے میلا فیڈی کے وہ ایکشن ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا، اور بڑی مہارت دکھاتے رہے نا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے۔ لیکن یہ معاملہ گیا سپریم کورٹ میں، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہیڈ کر رہے تھے بینچ کو، اور انہوں نے بڑا واضح طور پر پرنسپل طے کر دیے کہ اس طرح کی ویڈیو آئے گی تو کیا ہوں گے وہ پرنسپل۔ میں آپ کے سامنے پہلے فورنسک ہوگا، پھر اگر کوئی جانا جاتا ہے ٹرائل ہوگا، ٹرائل میں دیکھا جائے گا کہ واقعی یہ سچی ہے، اگر مان لیں وہ سچی بھی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کیا جو بات کہہ رہے ہیں اس کا حقائق سے کوئی تعلق ہے، کیا وہ کیس کو پریجوڈس کیا ہے۔ اور اس میں ذوالفقار علی آصف علی زرداری کے کیس کا ذکر بھی آ گیا، اس میں سیف الرحمان اور ملک قیوم سابقہ جج ہے لاہور ہائی کورٹ کا، ان کے حوالے سے بھی ذکر آیا تھا، آپ نے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن کچھ نہیں بنا، یہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے، اور یہ پرنسپل طے کر دی۔ جب ہیئرنگ شروع ہوئی، سماعت شروع ہوئی تو پوچھا گیا نا جی، ہاں جی بتائیں جی آپ کے پاس یہ ہے آڈیو اصل؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہے۔ تو پھر فورنسک کیسے کرائیں گے آپ، اور فورنسک کرانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بہرحال انہوں نے کہا، اور آئیں بائیں شائیں، پاکستان بار کونسل کے بھی حسن رضا پاشا ہمارے دوست ہیں، بہرحال افتخار چودھری گروپ ڈومینیٹ کر رہا ہے آپ کو ججز میں بھی اور ہر جگہ بھی، اور انہوں نے بھی کہا بھی ان کے پاس نہیں ہے جی، حقائق سامنے آنے چاہیے، عدلیہ کی آزادی کی بات ہے۔ کون سی عدلیہ کی آزادی؟ کیا عدلیہ کی؟ یعنی ایک پڑھے لکھے وکیل ہو کے اگر یہ بھی عام باتیں کریں گے، عام آدمی سطحی باتیں کریں گے، میں پھر کیا کہہ سکتا ہوں؟
وکیل ہونے کے ناطے پتہ ہونا چاہیے, اور یہ پرنسپل طے شدہ ہے, اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. قانون ہر ایک کو پتہ ہے, اور قانون لکھا ہوا ہے اس میں. یہ تو اب میں جتنا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, آپ لوگوں کو نہیں پتہ, آپ لوگ بھی تو سمجھ گئے ہیں کہ اصل کیس کیا ہے. بڑی کوشش کی, کبھی ادھر سے پینترا, کبھی ادھر سے پینترا, یا عدلیہ کے ذریعے, اور معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے پینڈنگ. اور جہاں تک وہ پھر ذکر آ گیا ارشد ملک کے حوالے سے, پاکستان بار کونسل کے جو وکیل حسن سپاہی, انہوں نے بات کی, تو چیف جسٹس اپنا اطہر ملہ نے کہا کہ وہ تو زیر التوا ہے, وہ ایفیڈیوٹ بھی ان کا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے جس نے سارا ان باتوں کو ڈینائی کیا, تو پھر کیا بات رہے گی. بہرحال زبردست دلائل دیے جناب خالد جاوید خان صاحب نے, اٹارنی جنرل آف پاکستان. انہوں نے ایک چیز کلیئرٹی دی, انہوں نے کردار بتائے ان کے کہ کس طرح یہ عدالتوں پہ حملہ کرتے تھے, کس طرح سابقہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ والے دور میں انہوں نے کیا کیا, اور یہ کس طرح آڈیو ویڈیو, یہ کھیل اور کھیل ہے, ایک عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے, اور یہ کامیاب نہیں. اور نہ یہ انکوائری والا ہے, اور نہ ہی وفاقی حکومت نے کو فیصلہ کیا ہے کہ اس کی کوئی فورنسک کرانا ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے, میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں, ایف آئی اس کی فورنسک کرا چکی ہے, اور فورنسک میں بھی وہ جعلی ثابت ہو چکی ہے. آڈیو جوڑ کے بنائی گئی ہے, وہ ساری ٹیکنالوجی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے آپ لوگوں کو, حقائق کیا ہے اور سچ کیا ہے. سچ یہی ہے کہ یہ گاڈ فادر اور سیزین مافیا نظام کو ہائی جیک رکھنا چاہتے ہیں. قوم پتہ نہیں کیوں بے وقوف بنا ہے, یعنی قوم, ساری قوم کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے جو ان کے پیروکار ہیں, جو یہ ان کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں تو کسی طرح بھی قابل قبول ہیں نہیں, اور نہ مانی جانی چاہیے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا ایجنڈا واضح ہے کہ ون وے اور دی ادر پراکسی کے طور پر سامنے آتے ہیں. اور یہ لوگ جو کہ اسلام اپیلوں کے میں بھی یہ کوئی ایسی چیزیں لے کر آئے نا, پھر 2019 سے فیصلہ آیا ہوا ہے وہ ارشد ملک آڈیو کا, ویڈیو کا, تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں لے کے آئے ہو, کیوں نہیں ابھی تک کراس ایگزامن یا اس طرح کی باتیں آپ نے کی. وہ ہے نہیں نا, انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ایک صرف ایک آرٹیفیشل جو معراج کہتے ہیں, شراب کہنا جسے بنیادی طور پر, کہ آپ کو ریگستان میں جب پانی نظر آتا ہے, جب قریب جاتے ہیں تو پانی تو ہے نہیں. تو ان کا کرتوتے تو یہ ہیں, کب تک قوم کو بیوقوف بنائیں گے. کوشش کی آپ تک سارے حلقات اور واقعات آپ کا بتاتا رہوں میں. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.